अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओ लेवल इस्लामियात के पेपर 1 को रिव्यू करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि पेपर 1 में क्या क्या होगा, और एक ओवरऑल एक क्विक कंटेंट का जो है वो हम गो थ्रू करने जा रहे हैं। आपके सामने ये मौजूद भी है। पहला टॉपिक जो पेपर 1 का है, मेजर थीम्स ऑफ द होली कुरान है। तो होली कुरान के जो पैसेजेस हैं वो 3 थीम्स के अंदर हैं मेजरली। वो कौन कौन से हैं? पहला अल्लाह ताला बता रहे हैं अपने बारे में, दूसरा अल्लाह ताला बता रहे हैं उनका रिलेशनशिप इस दुनिया के बारे में, यानी दुनिया को उन्होंने कैसे पैदा किया, दुनिया को उन्होंने। तीसरा बता रहे हैं अपने मैसेंजर्स के बारे में। तो 5-5 आयतें हर एक के बारे में मौजूद हैं, और उन 5 आयतों में मैंने आप लोगों को ये समझाया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि आपको आयत के तर्जुमे तो हुए हुए मिलेंगे, है ना, ट्रांसलेशन के साथ मिलेगी एग्ज़ाम में। आपको जो उसमें एक्सप्लेन करनी है वो 2 चीज़ें करनी हैं। एक तो एक्सप्लेन करनी है कि उसका मतलब क्या है, मतलब एक्सप्लेन करना है। तो मतलब एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कोई एक रेफरेंस दे दें हर आयत या हदीस के अंदर, मतलब की एक्सप्लेनेशन में कोई एक रेफरेंस दे दें तो वो अच्छा होगा, आपका एडेड बेनिफिट होगा। मतलब तो समझा ही देंगे आप, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अगर आ रहा है तो आप ये बता ही देंगे कि अल्लाह एक है, अल्लाह। लेकिन उसमें कोई एक रेफरेंस, कोई एक वाक़या क्यों नाज़िल हुआ था, कब नाज़िल हुआ था, या इसके जैसी कोई और सूरत जो इसके साथ जाती है, हैंड इन हैंड कॉम्प्लीमेंट करती है, तो वो दे दें तो आपके एक्सप्लेनेशन में अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में आज के मुसलमान कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप अपनी लाइफ से एग्जांपल निकाल के देंगे, और इस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। अभी के रिव्यू में मैं इसको शामिल इसलिए नहीं करना चाहता कि पूरा इस टॉपिक के ऊपर अलग से हम तफसीली वीडियो बना चुके हैं, और वो चूँकि एक सीक्वेंस ऑफ गोइंग थ्रू द टॉपिक्स में नहीं कवर होता, इसलिए मैं उसको अभी फ़िलहाल डिस्कशन नहीं लाना चाहता। बहरहाल ये 15 आयतें हैं जो कि पहला टॉपिक बनती हैं, जिनके ऊपर आपका हाथ इतना क्लियर होना चाहिए इन आयतों के ऊपर कि फिर कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जो कि इससे हटके भी होंगे। क्वेश्चन 1 के अलावा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो इसी टॉपिक में से हों, कि वो जो सूरतें आप लोगों ने, वो जो आयतें आप लोगों ने 15 की हैं, इन 15 आयतों के थीम में से कोई 2 लेके आप ये एक्सप्लेन कर दें। अब वो इस क्वेश्चन 1 के अलावा भी हो सकता है। ऐसा कोई क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो आयतें आपने अब तक स्टडी कर चुके हैं, जिन पैसेजेस का आपने स्टडी किया है, उन पैसेजेस से ये बात बताइए कैसे पता चलती है। तो ये पैसेजेस आपको जहन में होने चाहिए। 15 ही तो हैं खाली, ठीक है। तो ये 15 पैसेजेस आपके जहन में क्लियरली होने चाहिए अपने मफहूम के साथ, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ गए जी नेक्स्ट टॉपिक, जो 2000 नेक्स्ट टॉपिक पेपर 1 का है, वो है आपका हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान। अब ये अगेन थोड़ा सा कवर करता है लाइफ ऑफ सहाबा को भी, ठीक है, थोड़ा सा कवर करता है लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट को भी। कैसे? कि एक तो आप बताएंगे कुरान की रेवलेशन कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुई, और फिर यहाँ से होते होते हम तक कैसे पहुँची। तो 610 से 632 एडी यानी करंट एरा, और फिर उसके बाद से हम तक कैसे पहुँची है। तो ज़रा इसके अकाउंट सुन ले, फिर मैं तफसील बताता हूँ। रेवलेशन ऑफ द कुरान टू द होली प्रॉफिट डिस्कस करना है आपने, कैसे रिवील हुई। फिर अकाउंट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान डिस्कस करना है कि राइटली गाइडेड कैलिफ्स ने किस तरह से कुरान को कंपाइल किया। फिर मेजर थीम्स ऑफ कुरान, जो पीछे पैसेजेस दिए हैं इनमें से आएंगे मजीद सवाल, मैंने भी बताया आपको। कुरान का इस्तेमाल लीगल थिंकिंग में, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ कुरान विद हदीस एंड कंसेंसस एंड इजमा वगैरह। सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ भी आ गया इसमें। इट्स सिग्निफिकेंस एज द बेसिस ऑफ ऑल थॉट एंड एक्शन इन इस्लाम, ठीक है। ये एक सवाल, एक सेक्शन है आपके पास जिसमें से सवाल बनेंगे।
تو مجھے نا یہ زیادہ اچھا لگتا ہے. جیسے آپ کے پاس ٹاپیکلز ہیں نا مختلف طرح کی, ٹاپیکلز کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ بہتر لگتا ہے. کورس کو اس طرح سے اٹیمپٹ کرنا, کورس کو اس طرح سے دیکھنا مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے, کیونکہ اسی انداز سے کورس بنانے والا اور ایگزام پریپیئر کرنے والا دیکھ رہا ہے. آپ کو بھی ایک نظر اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ پیپر 1 کے 4 پارٹس ہیں بس, ٹھیک ہے. جو پارٹس انہوں نے دیے ہیں 4 پارٹ. پہلا پارٹ ہے کہ قرآن کے جو پیسیجز ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے کلیئر ہونے چاہیے. وہ ہو گئے تو آپ کی ایک تیاری ہو گئی. اور ان کی تیاری میں نے آپ کو بتا دیا کہ دو ایریاز میں ان کی تیاری کرنی ہے آپ کو. ایکسپلینیشن جس کے اندر کہ آپ نے کوئی ریفرنس دینا ہے, دوسرا آپ نے اپنی لائف سے کوئی ایگزامپل دینی ہے, کچھ ایگزامپلس دینی ہے آج کی زندگی کی. دوسرا ہے ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف قرآن. ہسٹری آف قرآن میں 2 سیکشنز ہوتے ہیں. ہسٹری آف قرآن کے 2 سیکشن کیا ہے؟ پہلا کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کیسے نازل ہوا, اور دوسرا کیا ہے, صحابہ نے قرآن کیسے کمپائل کیا. پھر امپورٹنس آف قرآن کے اندر آ گیا کہ قرآن کی امپورٹنس کیا ہے ان ٹرمز آف اجماع, قیاس, سورس آف اسلامک لاء کے اعتبار سے قرآن کہاں سٹینڈ کرتا ہے. دوسرا مسلمانوں کی زندگی میں قرآن کی کیا اہمیت ہے. یہ ٹاپک ختم ہو گیا. ابھی میں ریویو میں کروں گا اس ٹاپک کو ڈسکس, لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر اس اینگل سے دیکھیں تو یہ ٹاپک اتنا بڑا نہیں ہے. اب اگر آپ نے اس اینگل سے کور کر لیا تو اب وہ گھما گھما کے سوال جو پوچھیں گے وہ اسی کے انہی میں سے پوچھ سکتے ہیں, کورس سے آؤٹ نہیں پوچھ سکتے وہ سوال, ٹھیک ہے. اسی طرح سے نیکسٹ ٹاپک جو آپ کا, جیسے میں نے کہا صرف 4 ہی ٹاپک ہیں ٹوٹل پیپر 1 کے. جو تیسرا ٹاپک ہے وہ بہت بڑا ٹاپک ہے, وہ ہے لائف اینڈ امپورٹنس آف دا ہولی پروفٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ نے کور کرنا ہے کہ تب کیا ہوا تھا, اب کیا ہوا تھا, پھر کیا ہوا تھا. تو وہ ایک سیکوینس ہے, وہ میں آج کور کروں گا آپ کے ساتھ بیٹھ کے, تاکہ وہ ایک سیکوینس آپ کو پتہ چل جائے. اس میں کیا کیا ہے, مین ایونٹس آف دا لائف فرام برتھ ٹو پروفٹہڈ, پھر مین ایکٹیویٹیز ان مکہ, ایکسپیرینسز ود اپوننٹ, پھر مین ایکٹیویٹیز ایونٹس ان مدینہ, ہز لیڈرشپ ان دا کمیونٹی, لیڈرشپ آف دا کمیونٹی دیئر, کانفلکٹس, پھر ان کے کردار, ان کا کریکٹر, ان کے کریکٹر کی امپورٹنس مسلمس کے لیے, اور ان کا ریلیشن شپ ویمن کے ساتھ, نان مسلمس کے ساتھ, مسلم کمیونٹی کے لیے ان کی کیا امپورٹنس تھی, مسلم انڈیویجول کے لیے ان کی کیا امپورٹنس تھی, اور دوسری اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے, اور ایز اے سیل آف پروفٹ اینڈ لاسٹ میسنجر آف گاڈ کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے. تو یہ ٹاپک نمبر 3. اب اس ٹاپک نمبر 3 میں دوبارہ ہم بات کرتے ہیں کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے 3 ٹکڑوں میں توڑ دیا. لائف بیفور پروفٹہڈ, برتھ سے لے کے پروفٹہڈ تک, لائف ان مکہ, لائف ان مدینہ. پہلے تو یہ 3 ٹاپک کور کیے کہ میجر ایونٹس کیا تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا لرن کیا, اس کو انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا کس میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کیسا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز کیا تھے عورتوں کے ساتھ, نان مسلم کے ساتھ, ڈپرائیوڈ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اس سے کوئی انسان, عام ایک انسان کیا سیکھ سکتا ہے, اور اس سے پوری کمیونٹی کیا سیکھ سکتی ہے ایز اے ہول, ٹھیک ہے. اور آخری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے خاتم النبیین یعنی سیل آف دا پروفٹ کے کچھ ڈسکشن کر. یہ 3rd ٹاپک تھا. 4th ٹاپک, فرسٹ اسلامک کمیونٹی. اب اس میں کیا ہوگا, آٹومیٹکلی جب آپ لائف آف ہولی پروفٹ پڑھیں گے تو خود بخود کور ہو ہی جانا چاہیے ان چیزوں کو. وہ کیا ہے, پروفٹس وائفز, پروفٹ چلڈرن, گرینڈ چلڈرن, اینڈ دا ڈائریکٹ لائن دیٹ از ریکگنائزڈ امام شیعہ امام اینڈ شیعہ مسلمس ایز امامس, his 10 blessed companions, his scribes, پھر major people who surrounded him in his ministry, the emigrants and helpers, مہاجرین and انصار, 4 rightly guided caliphs during their lifetimes, during his lifetimes. rightly guided caliph تو ہیں, لیکن rightly guided caliph کا
رائٹلی گائیڈڈ کیلف کی اپنا کیلیفیٹ کا حساب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک. ٹھیک ہے, یہ ختم ہو گیا پورا پیپر. تو اگر دیکھیں تو 3 اور 4 نا ایک ہی ہے, ایک ہی سیکوینس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا, اسی زندگی میں ہی آ گئیں امہات المومنین, اسی زندگی میں ہی آ گئے اہل بیت, اسی زندگی میں ہی آ گئے وہ صحابہ جو آپ کے گرد ہیں, اسکرائبز ہیں, 10 بلیسڈ کمپینینز ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حصے میں ہی آ گئے. تو ایکچولی پیپر 1 قرآن کی 15 آیات, ان 15 آیات کے بارے میں مختلف اینگل سے سوالات, پھر قرآن کی اہمیت کیسے کمپائل ہوا, کیا اہمیت ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تینوں دور, اس سے ہم نے کیا سیکھا اور اس میں کون کون لوگ موجود تھے امپورٹنٹ لوگ. یہ پیپر 1 ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا ہی ریویو کرنے ہم ابھی جا رہے ہیں, یعنی تھوڑی سی کلاس کو لمبا کریں گے اور یہ چیزوں کو ذرا ایک فاسٹ پیس سے کور کر کے اپنی مٹھی میں بند کر کے دیکھیں گے کہ یہ سب ہماری گرپ میں ہے یا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہم کو یاد ہیں یا نہیں یاد ہیں. ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے کہ قرآن کیسے نازل ہوا اور وہ یہاں تک کیسے پہنچا, وچ از دا کوشچن نمبر 2 یا سیکشن نمبر 2, ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف قرآن. یہاں سے ہم شروع کریں گے. جیسے میں نے کہا کہ یہ جو آیات ہیں ان کے اوپر کافی تفصیل سے ہم کر چکے ہیں, ایک پوری ویڈیوز ہی بنا چکے ہیں, سیپریٹ ویڈیوز ان آیات کے اوپر, تو پھر میں ان کو ریویو نہیں کر رہا ہوں ابھی دوبارہ سے. ان کے آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, بہت لمبی نہیں ہے, 15 20 25 منٹ کی ویڈیوز ہیں پر آیت. لیکن ایک گرپ میں پوری لائف آف دا ہولی پروفٹ آ جائے, ایک گرپ میں پورا ہولی قرآن کی امپورٹنس اور پورے ایونٹس آ جائیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ذرا کر لیں ہم. تو کوشچن نمبر 2 یعنی سیکشن نمبر 2 سے ہم شروع کریں گے. اس سے پیچھے کی ویڈیو تو آپ کو ویسے ہی ملیں گی, اس کی بھی بنی ہوئی ہیں, لیکن دیز آر مور ڈیٹیلڈ, تو وہ پھر ایک سٹنگ میں کرنا مشکل ہوگا آپ کے لیے. تو اس لیے میں اس ویڈیو کو تو بنا رہا ہوں کہ وہ ایک سٹنگ کی ویڈیو میں کام پورا ہو جائے آپ کا. ٹھیک ہے جی, تو لیٹ سٹارٹ. سب سے پہلے تو قرآن کی ریویلیشن کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ فرسٹ ریویلیشن. فرسٹ ریویلیشن کے ایونٹس آپ کو یاد ہیں؟ فرسٹ ریویلیشن میں کیا ہوا تھا؟ اچھا, یہ جو بات ہم کریں گے نا بھائی, یہ ون سائیڈڈ ون وے لیکچر نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو پورا ایسے پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا, پورا انٹریکٹ کرنا پڑے گا. کتابیں بند کر دیں, دماغ سے چلیں گے, تاکہ آپ کے اپنے ہاتھ میں محسوس ہونا چیزیں کہ ہاں بھی ہمیں یاد ہے, ہمیں پتہ ہے. تو فرسٹ ریویلیشن جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. فرسٹ ریویلیشن کہاں ہوئی تھی؟ تو پہلا پوائنٹ ہے, غار ہرا میں کیوں جاتے تھے؟ وائی غار ہرا یا کیو, ہیرا کیو؟ جواب کیا ہے؟ میڈیٹیشن. میڈیٹیشن کا مطلب یہ ہوگا تھا کہ پونڈر کرتے تھے. پونڈر کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ غور کرتے تھے کہ ہمیں کیوں کریٹ کیا گیا. کریشن میں غور کرتے تھے, ہمیں کس نے کریٹ کیا, کیوں کریٹ کیا, اور حالات پہ غور کرتے تھے کہ آج کل کی جو سچویشن ہے, جیسے آپ نے کہا عرب کی سچویشن ہے, وہ کیوں ہے, کیسی ہے, اس کو کیسے ٹھیک کیا سکتا ہے, کیا بہتری ہو سکتی ہے. یہ پونڈر کرنے غار ہرا جاتے تھے. ٹھیک ہے, کب جاتے تھے؟ آفٹر میرج ود خدیجہ جانا بڑھ گیا تھا. اس سے پہلے بھی جاتے تھے, لیکن حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد بڑھ گیا تھا, کیونکہ فائنینشلی ریلیف ہو گئے تھے. کرنے کا کام اتنا سادہ نہیں تھا, مالدار خاتون تھیں تو وہ اتنا کوئی ایسا ایکٹیویٹیز نہیں تھیں. اوکے, پھر جب وہاں جاتے تھے تو کس ایج میں ہوئی؟ 40 ایئرز میں ہوئی. اور حضرت عیسیٰ کے علاوہ باقی تمام انبیاء آلموسٹ 40 ایئرز میں ہی ان کو ریولیشن ملی. کیونکہ حضرت عیسیٰ کو جلدی ملی تھی. نہیں وہ ایڈورڈ نبی تھوڑی بن گئے. ریولیشن جو تھی وہ تو 30 ایئرز کے اراؤنڈ کچھ آئی تھی.
ٹھیک ہے. اور ریولیشن کون لے کے آئے تھے؟ حضرت جبریل لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے. کس شکل میں لے کے آئے تھے؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اس کا ایونٹ اب آپ نے بتانا ہے کیا کیا ہوا تھا فٹافٹ. آسکڈ ٹو ریڈ. ٹھیک ہے. پھر کیا کیا تھا اگر نہیں ریڈ کر پائے تھے تو؟ اسکویز کیا تھا. پھر کیا ہوا تھا؟ پھر پوری آیت 3 دفعہ اسکویز کیا تھا 3 ٹائمز. پھر پوری آیت بتا دی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے تھے؟ کیم بیک ٹو حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے تھے. اب وہ پورا سچویشن تھی کہ وہ شیور کر رہے تھے, انہوں نے کہا مجھے کپڑا اڑا دو. اوکے, تو قرآن کی بات ہو رہی ہے ابھی. اب یہ نبوت کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ ختم ہو گئی ریولیشن کی بات. اب وہ واپس آئے تھے, واپس آ کے خدیجہ سے کیا بات ہوئی تھی, وہ کہاں لے کے گئی تھیں, ورقہ بن نوفل کون تھے, سب کچھ کیا تھا. ابھی اس کی بات ہی نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی ہے ریولیشن کی خالی. تو یہاں پہ ختم ہو گئی یہ بات. اب اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ اس طرح سے ریویل ہونا قرآن کا, اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مسلمانوں نے کیا سیکھا اس سے؟ 2 میجر چیزیں سیکھی ہم نے, یاد ہے کیا سیکھا ہم نے؟ یس, پہلی بات یہ ہے کہ پروفٹ ہوڈ اختیاری نہیں ہے. پروفٹ ہوڈ, a man cannot choose to become a prophet. ٹھیک ہے, one can't choose to be prophet. یہ کیسے ثابت ہوا اس ایونٹ سے؟ یہ ایونٹ سے ایسے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سرپرائز ہوئے تھے. اگر وہ خود سے سوچ کے بیٹھے ہوتے کہ اب مجھے پروفٹ بننا ہے, میں پروفٹ بننے والا ہوں, اگر وہ ایسا سوچ رہے ہوتے تو وہ اتنا سرپرائز نہیں ہوتے حضرت جبریل کو دیکھ کے. اس سرپرائز سے پتہ چلتا ہے کہ ہی ہیڈ ناٹ ہمسیلف تھاٹ کہ میں کوئی پروفٹ بن جاؤں گا یا مجھے کوئی پروفٹ بننے والا ہوں. آلدو ساری لائف انڈیکیشنز ملی ان کو, ساری لائف ان کے ساتھ ایک ایسے ایونٹس ہوتے رہے جو کہ نارمل سے ہٹ کے تھے, لیکن پھر بھی وہ خود سے سوچے نہیں بیٹھے تھے کہ میں کوئی پروفٹ بننے والا ہوں. تو دس مینس کہ پروفٹ ہوڈ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی سول ڈسکریشن ہے, اس کو بنانا ہے. تو ایک تو اس سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے. دوسرا, مسلمانوں کو کیا پتہ چلا اس سے؟ سگنیفیکنٹ ڈیفیکلٹی دیٹ آر ٹو کم. ہم کس سے ریلیٹ کریں گے, کس سے ملائیں گے ان ڈیفیکلٹیز کو؟ کہ جو حضرت جبریل نے اسکویز کیا تھا اس میں جو پریشر فیل کیا تھا, وہ پریشر تھرو آؤٹ دا لائف فیل کرنا ہوتا ہے ایک پروفٹ کو, when he is trying to convince his امہ. اپنی امہ کا برڈن, اپنی امہ کو کنورٹ کرنے کا بوجھ ایک پروفٹ تھرو آؤٹ دا لائف فیل کرتا ہے. تو اٹس ناٹ این ایزی جاب ٹو بی اے پروفٹ. اٹ از دی ہارڈیسٹ جاب ان دا ورلڈ ٹو بی اے پروفٹ, ٹو بی چیلنجڈ, to ask people to believe in something that they don't believe in at the moment, and that thing is not actually visible outright. conceptually آپ لوگوں کو منوائیں, اور آپ کو خصوصاً وہ معجزے بھی نہیں ملے ہوئے, پھر تو اور مشکل ہو گئی ہے نا. دوسرے انبیاء کے پاس تو معجزے ایسے تھے کہ وہ انگلی سے اشارہ کرتے تھے, یوں ہو جاتا تھا, وہ اونٹنی پیدا ہو گئی تو پہاڑ الگ ہو گیا, تو وہ جناب وہ دریا سے پھٹ گیا, بہت کچھ ہو جاتا تھا. اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلنج اور زیادہ مشکل یوں تھا کہ وہ ان کے پاس ایسا معجزہ نہیں تھا جو ان کے کنٹرول میں دے دیا گیا ہو کہ آپ جب چاہیں کر کے دکھا دیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے سیکھ لیا. یہاں سے آگے چلتے ہیں, ذرا اسپیڈ چاہیے ہمیں کہ قرآن کیسے ریویل ہونا شروع ہوا تھا. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کتنے ٹکڑوں میں ہم قرآن کو توڑتے ہیں ریولیشن کے اعتبار سے؟ ہم مکی اور مدنی میں توڑتے ہیں, ہے نا عبداللہ بھائی, طه باجی, جوار بھائی, عروج باجی, اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ زینب باجی. تو مکی صورتوں کی کیا خصوصیت ہے؟ جلدی جلدی فٹافٹ مجھے 3 باتیں بتا دیں. شارٹ ہوتی ہیں مکی صورتیں عام طور پہ, مدنی صورتیں عام طور پہ لانگ ہوتی ہیں. دوسری بات, مکی صورتوں میں زیادہ تر جو ڈسکشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے, آخرت ہے. ٹھیک ہے, مدنی میں کیا ہے؟
how to live life, rules, regulations, ٹھیک ہے, ڈیوٹیز, اسائنمنٹس, پرمیشن, پروہیبیشن, حلال حرام, ٹھیک ہے. پھر جتنی آیات سجدہ ہیں وہ مکی میں ہیں, ٹھیک ہے, اور حضرت آدم کا قصہ مکی میں ہے, اور عام طور پہ مکی کا جو ایڈریس ہے وہ ہے او ہیومنز, او پیپل, او مین کائنڈ. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ یعنی یا ایھا الناس, ٹھیک ہے, یا ایھا الناس کا خطاب ہے, یا ایھا المؤمنون نہیں ہے, کیونکہ مکہ میں خطاب زیادہ تر ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو ابھی اسلام قبول کرنے والے ہیں. مدینہ میں خطاب ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو کہ کر چکے ہیں. تو پھر زیادہ تر کیا ایڈریس ہے؟ یا ایھا الذین آمنو, ٹھیک ہے. تو یا ایھا الذین آمنو جو ہے مدنی صورتوں میں, تو مکی صورتوں مدنی صورتوں میں کیا اختلاف ہے, فرق ہے, بتا دیا, یاد رہے گی یہ بات. مکی صورتیں شارٹ ہیں, بتائیے کیا کیا ہے, 3 باتیں شارٹ ہیں. ہاں, ونس اور آخرت, ونس اور قیامت پہ زیادہ فوکس ہوا ہے, اور اس میں لائف کے رولز, ریگولیشنز, پروہیبیشن, حلال حرام, ٹھیک ہے. اس میں میجر خطاب جو ہے مشرکین سے ہے, اس میں میجر خطاب مسلمانوں اور جیوز سے بھی ہے, ٹھیک ہے. سورہ بقرہ پوری جیوز کے اوپر ہے, کرسچنز سے, جیوز سے, دوسرے مذہب والوں سے خطاب بھی ہے, کیونکہ مکہ کی زندگی میں زیادہ تر مشرکین سے واسطہ ہے, تو مشرکین سے خطاب ہے. مدنی زندگی میں جو ہے وہ جیوز اور کرسچنز سے وہ رابطہ ہوا, تو ان سے بھی خطاب ہے, ٹھیک ہے. اوکے, آگے چلیں. اب آپ سے یہ نہیں سوال ہوگا کہ ہر ایونٹ پہ کون کون سی صورت نازل ہوئی, بلکہ یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ صورتیں کیسے نازل ہوتی تھیں, ہاؤ ور ریویلڈ, کیسے نازل ہوتی تھی, کیا کیا طریقے تھے. ڈائریکٹ آن دا ہارٹ. کیا مطلب ہوا آن دا ہارٹ کا؟ یہ خواب تھوڑی ہے, تو آن دا ہارٹ ڈائریکٹ کا مطلب خواب تھوڑی ہوگا. آن دا ہارٹ کا مطلب آپ کو آپ کے دماغ میں آ جاتی تھی, یہ نازل ہو گیا. ڈائریکٹلی آپ کی میموری میں وہ چیز آ جاتی تھی, ٹھیک ہے. پھر حضرت جبریل لے کے آتے تھے. جبریل کیسے لاتے تھے؟ وہ عام طور پہ کسی انسان کی شکل میں بھی آتے تھے, کبھی فرشتے کی شکل میں بھی آتے تھے, اور آ کے جو ہے وہ میسج پرووائڈ کرتے تھے کہ اللہ نے یہ فرمایا, ٹھیک ہے. کبھی یہ میسج جو ہے قرآن ہوتا تھا, کبھی یہ میسج قرآن نہیں بھی ہوتا تھا, حدیث قدسی یا ویسے ہی انسٹرکشنز بھی ہوتی تھیں, ٹھیک ہے. بعض انسٹرکشنز بھی ہوتی تھیں. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دور سے کہیں ایسے کچھ گھنٹیاں سی بج رہی ہیں, تو رنگنگ آف بیل فیل ہوتا تھا. اس کے بعد پھر آپ کے پاس میسج آتا تھا آئدر آن دا ہارٹ اور سم ہاؤ آپ کو فیل ہوتا تھا. تو وہ فیل ہونے سے پہلے بیلز رنگنگ کی بعض اوقات آواز آتی تھی. پھر ڈریمز میں بھی قرآن ریویل ہوتا تھا. تو یہ تمام طریقے تھے جن کے ذریعے سے قرآن ریویل ہوتا تھا. بس یہ معلوم ہونا کافی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہے کہ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس کس نے لکھا اور کیسے کیسے لکھا, ٹھیک ہے. اچھا, جو کس نے لکھا ہے وہ اگلے ٹاپک میں آئے گا کہ ان کے بارے میں بتائیے, اسکرائبز آف دا ہولی قرآن کے بارے میں. یہ آئے گا لائف آف ہولی پروفٹ کے اندر. لیکن کیسے لکھا یہ یہیں آئے گا, تو وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. کیسے لکھا گیا قرآن, کس کس چیز پہ لکھا گیا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریویل ہوتا تھا
ریویل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسکرائبس کو بلاتے تھے. کبھی کبھی اسکرائبس وہیں موجود ہوتے تھے, کبھی ان کو بلانا پڑتا تھا. تو ڈپینڈ کرتا ہے نا, خواب میں آ گیا تو اب ان کو خواب پہ تو نہیں بتا رہے ہوں گے. تو جب قرآن نازل ہوا, اگر اسکرائب موجود ہے تو اس کو وہیں بتا دیا, نہیں موجود ہے تو اس کو بلا لیا. اچھا, اسکرائب کو بلا لیا, پھر اسکرائب کے سامنے پڑھ کے سنا دیا. اسکرائب نے پڑھنا شروع کر دیا, پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسکرائب نے پھر وہ لکھ بھی لیا. کس چیز پہ لکھتا تھا؟ کس چیز پہ لکھتے تھے وہ؟ پتھروں پہ لکھتے تھے. اوکے, سٹونز ہو گئے, اور پتے, چمڑا, لیدر, بونز. دس مینس کہ جو بھی رائٹنگ مٹیریل ملا, پیپر, اگر کہیں پیپر کا کوئی ٹکڑا مل گیا, پیپر ٹائپ کوئی چیز مل گئی, اس پہ لکھ لیا. ٹھیک ہے, واٹ ایور دے فاؤنڈ وہ اس پہ لکھ لیا کرتے تھے. ٹیبلیٹس, پارچمنٹس, پیسز, برانچز, ٹریز, کیمل شولڈر بونز, لوز شیٹس. ٹھیک ہے, وہ پیپر کی فارم میں تھا. پیپر تو موجود تھا, پیپر کی کروڈ فارم ہوتی تھی. پیپر تو موجود ہوتے تھے, پیپر کی کروڈ فارم تھی. ایک کروڈ فارم کیا ہوتی ہے کہ وہ پارچمنٹ کو آپ بھگو کے سکھا لیں تو وہ ایک پیپر کی فارم بن جاتی ہے. کروڈ فارم موٹا موٹا سا ہوتا ہے, جیسے گتا ہے نا, گتے جیسا. پیپر کی شروع میں ایسی فارم ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک بات اور یہ کر لیں کہ ہولی پروفٹ جو ہے وہ قرآن کو ریپیٹ کرتے رہتے تھے. یہ تو جیسے جیسے نازل ہوتا جا رہا ہے, ایک نئی آیت ہے, اب آپ سب نے شروع سے پڑھنا شروع کر دیا. رمضان میں تو جبریل کے ساتھ آخری 2 رمضان نے پورا قرآن ختم کیا تھا, اور اس سے پہلے لیکن مختلف صحابہ کے ساتھ, اسکرائبس اور اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ریوائز کرتے رہتے تھے. حضرت زید بن ثابت اس میں ایک امپورٹنٹ کردار رکھتے ہیں کہ وہ کسٹوڈین کی طرح سے کام کرتے تھے قرآن کی, کہ ان کے سامنے, اور زید بن ثابت سے سنتے بھی رہتے تھے اور زید بن ثابت کو سناتے بھی رہتے تھے. ٹھیک ہے, کتنے اسکرائبز ہیں؟ تقریباً 40 اسکرائبز ہیں. یہ قرآن کیسے تشکیل ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر کے دور میں کیا ہوا تھا؟ وار آف, حضرت ابوبکر کے دور میں کون سی جنگ ہوئی تھی؟ جی, فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے آپ کے. ٹھیک ہے, اب آ گیا یہ حضرت ابوبکر کا دور, اس کے بعد آئے گا حضرت عثمان کا دور. حضرت ابوبکر کے دور میں کیا ہوا؟ کون سی جنگ ہوئی تھی؟ کیوں ہوئی تھی؟ بیٹل آف یمامہ کیوں ہوئی تھی؟ ان رہیں, بالکل ان رہیں, فوراً کیچ کریں جواب کو, فوراً بات کو کیچ کریں, لیٹ نہیں آئیں کہ پتہ نہیں بھی کیا بات ہو رہی ہے یا سر کچھ گزار رہے ہیں, بعد میں دیکھیں گے. ان رہیں فوراً. بیٹل آف یمامہ کیوں ہوئی تھی؟ فالس پروفٹ کیوں آئے تھے؟ کیوں کر رہے تھے؟ ابھی یہ کیا موقع تھا کرنے کا؟ ٹھیک ہے, اب میں جس کی طرف اشارہ کروں نا وہ بتائیں. فالس پروفٹ اس لیے آئے تھے, PHI, فالس پروفٹ اس لیے آئے تھے کہ ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب ہولی پروفٹ کا انتقال ہو گیا ہے, تو وہ اب کلیم کریں گے تو شاید ان کے پیچھے لوگ چل پڑیں, اور یہ لاسٹ پروفٹ ہیں, ویسے ان کے بعد کوئی پروفٹ تو آنا نہیں ہے, تو ہم آ جائیں گے تو کوئی ہمیں منع کرنے والا بھی نہیں آئے گا. تو فالس پروفٹ جو ہے وہ رائز کیا تھا, اور حضرت ابوبکر نے اس کے اگینسٹ ایکشن لیا تھا. یہ ٹاپک ہی نہیں ہے ابھی کا, اس کی ڈیپتھ میں جانا ہی نہیں ہے ہمیں. بات یہ ہے کہ وہ جو بھی تھا اس کے اینڈ میں نتیجہ نکلا کہ ایک بڑی جنگ ہوئی تھی یمامہ, اور اس میں لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے, کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات آتی ہے تو مسلمان دیوانہ وار حصہ لیتے ہیں, مسلمان اس کے اندر بہت زیادہ پیشنیٹلی حصہ لیتے ہیں. تو اس کے موقع پہ کیا ہوا تھا؟ بہت سارے حفاظ کا انتقال ہو گیا تھا, یعنی شہید ہو گئے تھے حفاظ. اس سے پہلے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا تو کچھ مشورے آئے تھے, پیپل ور سجیشن تھی کہ قرآن کو کمپائل کیا جائے,
تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ میں ایسا وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اوکے، اب صبا بتائیں گی. صبا باجی، جب حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا تو پھر انہوں نے آخرکار کیوں ایگری کر لیا کمپائل کرنے کو؟ بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے. حضرت عمر نے ان کو پھر دوبارہ کنونس کیا کہ اتنے صحابہ شہید ہو گئے ہیں، اس صورت میں قرآن کے خدا نخواستہ کوئی کچھ لاس ہونے کا چانس نہ بن جائے. اوکے، کس کو انہوں نے پھر چارج دیا تھا؟ حضرت زید بن ثابت کو. ٹی ایچ سے بھی لکھ سکتے ہیں، ایس سے بھی لکھ سکتے ہیں. حضرت زید بن ثابت کو کیوں دیا تھا چارج؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چیف اسکرائب تھے وہ، یعنی سب سے بڑے کاتب وحی تھے، سب سے زیادہ قریب ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کہ وحی کا معاملہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو حضرت زید بن ثابت کو انہوں نے چارج دیا، اور جب حضرت ابوبکر نے چارج دیا ہوگا تو اس وقت لوگ اس سے ایگری کر رہے ہوں گے. قرآن کا معاملہ کیا حضرت خالی حضرت ابوبکر کا معاملہ تھا؟ نہیں، قرآن کا معاملہ پوری امت کا معاملہ تھا، تو اس میں سب لوگوں کی سے تھی. تو حضرت زید بن ثابت کی سلیکشن یونانیمس تھی، سب کی ایگریمنٹ سے تھی. ٹھیک ہے نا. حضرت زید بن ثابت کو انہوں نے چارج دیا. حضرت زید بن ثابت نے کیا کیا؟ کمیٹی بنائی. کمیٹی بنا کے لوگوں سے کیا کہا؟ سبمٹ کریں اپنا اپنا جس فارم میں جس کے پاس موجود ہے، گڈیوں میں، کتاب میں، پرچے میں، اور اس کے اوپر شہادت دیں، گواہی دیں. پورا ایک پروسیس بنایا تھا، وہ پروسیس فالو کریں. اس کو پھر کیا کریں گے؟ اس کو باقاعدہ چھان بین ہوگی. اس کی چھان بین کیسے ہوگی کہ جو فیمس یا مشہور صحابہ تھے، جو اس معاملے میں مشہور تھے، اپنے حفظ کے معاملے میں، اپنی علم کے معاملے میں، ان کے سامنے ان کی ساری باتوں کو لے کے جایا جائے گا. وہ یہ آیت لے کے آئے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ یہ آیت ایگزسٹ کرتی ہو؟ کہیں گے جی ہم مانتے ہیں. باقاعدہ وہ گواہی دیتے تھے، گواہی کو ریکارڈ کیا جاتا تھا. ایک شخص بول رہا ہوتا تھا، دوسرا سن رہا ہوتا تھا، اور چاروں طرف گواہ کھڑے ہوتے تھے. تم سب نے سن لیا، اس نے یہ بولا، ہم سب نے سن لیا. تم سب نے سنا، انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ ہے. اچھا، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ قرآن میں آیت موجود ہے، لیکن پروسیس کو جو ہے وہ باقاعدہ ریگولرسلی فالو کیا گیا. وہ سبمٹ کرتے تھے، چیک ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اوتھینٹیکیٹ ہوتا تھا، باقاعدہ اس کو جو ہے وہ ثابت کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جب یہ پورا اوتھینٹیکیٹ کر لیتے تھے تو وہ اس کو پریزرو کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے پورا ایک نسخہ بنا لیا، بک بن گئی. اس بک کو کیا کیا گیا؟ حضرت حفصہ کو کیوں دیا گیا؟ حضرت حفصہ واز اے مدر آف کمپینین، تو ان کے حوالے کر دیا گیا کہ آپ رکھ لیں اپنے پاس. اور انہوں نے اس کو سیف گارڈ کیا یہاں تک کہ حضرت عثمان کے دور میں اس کی دوبارہ ضرورت پڑی. بیچ میں ہی پڑتی تھی، بیچ میں لوگ اس میں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ پوری ایک سیکوینس میں کمپائل ہوا قرآن موجود ہے. جس کے پاس کمی بیشی ہوتی تھی وہ جا کے وہاں سے پورا کر لیتا تھا. ایسا ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ اسے وہیں چھپا کے رکھ دیا گیا تھا. لیکن یہ کہ اس کی جو اسٹیٹ لیول پہ دوبارہ ضرورت پڑی وہ حضرت عثمان کے دور میں پڑی. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہم آ جاتے ہیں حضرت عثمان کے دور میں. حضرت عثمان کے دور میں کیا مسئلہ ہوا؟ فار اینڈ وائڈ کانکویسٹ ہو چکی تھی. یہ کانکویسٹ نہ کہیں تو اسپریڈ کہہ لیں، چلیں. فار اینڈ وائڈ اسپریڈ آف اسلام ہو چکا تھا. فار اینڈ وائڈ اسپریڈ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ دو مسئلے تھے. مینی ڈائلیکٹس آف عربک. ڈائلیکٹ کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں، پڑھنے کی طرز نہیں، بلکہ ایک ہی لفظ کو کہنے کے مختلف انداز. جیسے میں نے آپ لوگوں کو مثال بھی اسی کو یاد رکھا کریں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دونوں سیم ہیں، دونوں میں پہ قرآن نازل ہوئے. اس کو کہتے ہیں نا قرآن کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے 7 حروف پہ. تو اس 7 حروف کا مطلب ہے 7 ڈفرینٹ ڈائلیکٹس. ڈائلیکٹس کا مطلب ہے کہ اس لفظ کو پڑھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. اس لفظ کو مالک بھی پڑھتے ہیں، اس لفظ کو ملک بھی پڑھتے ہیں.
اور جب مالک پڑھتے ہیں تب بھی یہی قریب مطلب ہوتا ہے. ملک میں بھی مالک کا مطلب ہوتا ہے اونر, ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ. تو سیم یہی ورڈ بعض ڈائلیکٹس میں مالک پڑھا جائے گا, بعض ڈائلیکٹس میں ملک پڑھا جائے گا. تو اسلام ان علاقوں میں پھیل گیا تھا جہاں کے ڈائلیکٹس مختلف تھے, وہ اس ورڈ کو ڈفرینٹلی پڑھتے تھے, اور قرآن میں اس بات کی اجازت تھی, اس بات کی اجازت تھی کہ آپ ڈفرینٹ ڈائلیکٹ سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن دوسرا مسئلہ تھا یہاں پہ, یہ بڑا مسئلہ نہیں تھا, دوسرا مسئلہ تھا نان عربک اسپیکنگ ایریاز میں پھیل گیا تھا. اسلام جو ہے وہ نان عربک لینڈ میں پھیل گیا تھا. اب جب وہ پڑھیں گے تو وہ کون سا پڑھیں گے؟ وہ تو گھومتے ہی رہیں گے کہ مالک تھا کہ ملک تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے جب یہ نان عربک میں بھی پھیلا اور ان کو بک فارم میں ہی چاہیے تھا, اتنا پھیل گیا اسلام, اتنا لاکھوں کروڑوں, اس وقت تو لاکھوں ہی کہیں گے فی الحال, لاکھوں لوگوں تک اسلام کی ریچ ہو گئی, اور ان سب کو قرآن جاننا ہے. تو اتنے الفاظ تو نہیں تھے اس وقت تک. تو اس وقت کیا ہوا کہ ہمیں بک فارم میں چاہیے تھا. اب بک فارم میں پبلش کیا جائے تو کیا ہر ڈائلیکٹ کا اویلیبل کیا جائے؟ تو ہر ڈائلیکٹ کا اویلیبل کرنا مناسب نہیں تھا, کیونکہ اس سے ڈس یونٹی, اس سے کنفیوژن کریٹ ہونے کا چانس تھا. پھر کیا کیا حضرت عثمان نے؟ اچھا, اس کو حضرت عثمان کا اکیلے کا کام کہنا ٹھیک نہیں ہے. حضرت عثمان اور ان کی پوری مجلس شورا نے, جس میں سارے بڑے صحابہ موجود تھے اس وقت کے, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس وقت یہی کورس آف ایکشن بہتر ہے. وہ کیا کورس آف ایکشن تھا کہ سیٹ ون آفیشیل ڈائلیکٹ, ون آفیشیل ڈائلیکٹ آف پبلشنگ آف قرآن. میمورائز کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, آپ جس ڈائلیکٹ میں میمورائز کرو آپ کو مسئلہ نہیں ہے, آپ جس ڈائلیکٹ میں پڑھو ہمیں مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ چھاپیں گے, جب آپ رائٹ ڈاؤن کریں گے, تو آپ اس ڈائلیکٹ میں رائٹ ڈاؤن کریں گے. وہ کون سا ڈائلیکٹ تھا؟ یہ وہ ڈائلیکٹ تھا جس میں قرآن نازل ہوا تھا, جس ڈائلیکٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ڈائلیکٹ میں پڑھتے تھے وہ تھا ڈائلیکٹ آف قریش. ڈائلیکٹ آف قریش جو ہے وہ, اور ڈائلیکٹ آف قریش میں لکھا گیا تھا جو حضرت حفصہ کے پاس نسخہ تھا. تو اس حضرت حفصہ والے نسخے کو ڈائلیکٹ آف قریش کے مطابق دیکھتے ہوئے, اگر اس میں کوئی اضافہ, مطلب اس میں کوئی زیر زبر پیش کو ایڈجسٹ کرنا تھا, کیونکہ پہلے تو زیر زبر پیش تھے ہی نہیں نا, کہیں کوئی ایسی سیٹنگ دیکھنی تھی جس میں کہ یہ ڈائلیکٹ آف قریش واضح ہو جائے, واضح رہے, اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس نسخے کو رائج کر دیا, اور باقی نسخوں کو کیا کیا؟ تلف کر دیا. تلف کرنے کے کیا طریقے تھے؟ کچھ نسخوں کو جلایا گیا. جلانے کے بعد کیا کیا گیا؟ ایسا نہیں جلایا گیا جیسے آپ کے ذہن میں جلا دیا گیا, بلکہ اس کو ایک کنٹینر میں رکھ کے آگ لگائی گئی, اور اس کی راکھ کو عزت و احترام کے ساتھ سپرد کیا گیا, تو زمین کے اندر دفنایا گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے کچھ نسخے ڈائریکٹلی زمین میں دفنا دیے گئے, گہرا گڑھا کھود کے, ان کو بھی عزت و احترام کے ساتھ کیا گیا. ایسا نہیں کہ مطلب ذہن میں ایسا آ رہا ہو کہ, ٹھیک ہے. اب ملنا مشکل ہے کیونکہ وہ نیچرل, وہ تھا نا, نیچرل پیپر تھا, نیچرل چیزیں تھیں. جب وہ ایک دم مٹی میں چلی گئی تو آرگینک ہونے کی وجہ سے وہ ڈیزالو ہو گئی ہوں گی. ان آرگینک ہوتی تو شاید مل جاتی, چانس ہوتا. آرگینک چیزیں تو وقت کے ساتھ ڈیزالو ہو جاتی ہیں نا, ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے حضرت حفصہ کے کا جو وہ تھا نسخہ تھا, اس کو لے کر اس کو جو ہے وہ ایک قریش کے ڈائلیکٹ پہ فائنلائز کر کے سب جگہ اس کو اسپریڈ کر دیا تھا. تو آئی ہوپ کہ یہ بات کلیئر ہو گئی, حضرت عثمان کے دور میں قرآن کیسے کمپائل ہوا. ٹھیک ہے, اس میں حضرت عثمان کا کیا قصور تھا؟ کیا یہ حضرت عثمان نے کوئی غلطی کی تھی؟ نہیں, اس میں حضرت عثمان کا کوئی قصور نہیں تھا, اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. نمبر ایک تو یہ خالی حضرت عثمان کا ڈیسیژن نہیں تھا, یہ بات آپ یاد رکھیں گے کہ جب بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ ڈیسیژن کہ قرآن کو جلا دیا گیا, قرآن کے ساتھ یہ کیا گیا, اس میں حضرت عثمان نے کیا غلطی کی تھی, کرٹیسزم ہونا چاہیے. نمبر ایک, حضرت عثمان کا اکیلے کا ڈیسیژن نہیں تھا. جیسے کہ حضرت زید بن ثابت کو رکھا گیا تھا, پوری کمیٹی بنائی گئی تھی حضرت ابوبکر کے دور میں, تو وہ اکیلے حضرت ابوبکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام نہیں تھا, بلکہ پوری کمیٹی بیٹھی تھی. اسی طرح سے یہ کوئی اکیلے شخص کا کام نہیں تھا. اس وقت جو جید صحابہ تھے سب اس میں سب اس کمیٹی میں شامل تھے, جس سے مل کے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہی بہتر راستہ ہے. نمبر ایک. نمبر دو, یہی بہتر راستہ تھا بھی کیونکہ الفتنۃ اشد من القتل. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کوئی فتنہ پھیلے, لوگوں میں آپس میں انتشار ہو, اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کی گمان بدل جائیں, خراب ہو جائے, نعوذ باللہ, تو ایسی اس سے بہتر, یہ قتل سے زیادہ بدتر چیز ہے.
تو اس کو پریونٹ کرنا کہ لوگوں میں فتنہ پھیلے گا، لوگ کبھی کچھ سمجھیں گے کبھی کچھ سمجھیں گے، آپس میں لڑیں گے، تو اس لیے. اور آپ کو یاد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک لڑائی ہوئی تھی اسی ڈائلیکٹ کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو کلیئر کیا تھا کہ نہیں یہ ڈائلیکٹ دونوں صحیح ہیں، دونوں قرآن میں موجود، دونوں میں قرآن اترا ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا تھا ایسا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے کہ یہ دیکھیں یہ کیا پڑھ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے کمپائل ہوا، یہ ختم ہو گیا. اب قرآن کی کمپائلیشن ہو گئی دونوں دوروں میں، جو میں نے شروع میں آپ کو دکھایا تھا کہ پروفٹ کے دور میں اور صحابہ کے دور میں. صحابہ کے دور میں بھی دو دور میجرلی آئے، ایک حضرت ابوبکر کا، ایک حضرت عثمان کا. اس کے بعد بات ہو رہی ہے قرآن کیسے استعمال ہوتا ہے لیگل تھنکنگ میں. کیسے استعمال ہوتا ہے لیگل تھنکنگ میں، قرآن کی کیا حیثیت ہے ہمارے لیے. تو ذرا اس کو جلدی سے ہم اسٹیبلش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹاپک کیا ہے، قرآن لیگل تھنکنگ میں کہاں کیسے استعمال ہوتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے حدیث سے اور کیچ کرنے کے لیے بیٹھے رہیں. کیچ، اگلا لفظ آپ کی طرف سے آئے، جہاں میں لفظ روکوں وہاں اگلا لفظ آپ کی طرف سے آئے. جی، حدیث سے اور بولے لیکن وہ جس کی طرف میں اشارہ کروں، حدیث سے اور اجماع. تو ٹاپک ہے جی امپورٹنس آف قرآن. اور اس میں کیا ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک ہے ایز اے فرسٹ سورس آف اسلامک لا. پھر ہم دیکھیں گے ریلیشن شپ ود حدیث، ریلیشن شپ آف قرآن ود اجماع اینڈ قیاس. اجماع اینڈ قیاس کو ہم ایک ساتھ ہی کر دیں گے کیونکہ دونوں کے لیے اس کا ایکشن سیم ہی ہے. اجماع اور قیاس کے لیے قرآن کی جو حیثیت ہے وہ ایک ہی طرح کے الفاظ میں بتائی جا سکتی ہے. اوکے، آپ لوگوں نے بہت سارے سوال اٹیمپٹ کر لیے قرآن کے بارے میں. اب آپ بتائیں گے کہ فرسٹ سورس آف اسلامک لا کا مطابق بات کریں، واٹ از دا امپورٹنس آف قرآن ایز اے سورس آف اسلامک لا. لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے پاس، اس کے جواب آپ لوگ سولو کر چکے ہیں. پوائنٹس بتاتے جائیں، شاباش. کیا ہے جی پہلا پوائنٹ، قرآن بہت امپورٹنٹ ہے فرسٹ سورس آف اسلامک لا میں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ اللہ کے کہے ہوئے الفاظ ہیں. یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے. ورڈ آف اللہ کو لے کے گھمائیں گے آپ پورا. ٹھیک ہے، ورڈ آف اللہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کا کہی ہوئی کتاب ہے، اللہ کا کہا ہوا کلام ہے. ٹھیک ہے، جب ورڈ آف اللہ ہے تو پھر اس کے اندر سے آپ نکالیں گے مزید چیزیں. ٹھیک ہے، کہ ٹرو ہے، فار ایور ہے. ٹھیک ہے، ٹرو ہو گیا تو انڈینیبل بات کی بات ہو گئی. ورڈ آف اللہ ہونے کا مطلب کیا ہوگا، تو اس کی وجہ سے کیا امپلیکیشن آئیں گی. کوئی چیز اگر اللہ کے الفاظ ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، وہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اس میں سے کوئی چیز آپ غلط نہیں نکال سکتے، اس میں صرف اور صرف انسانیت کے فائدے کی چیزیں ہوں گی. یہ ساری چیزیں ورڈ آف اللہ ہونے کی وجہ سے آئیں گی. اوکے، پھر فرسٹ سورس آف اسلامک لا ہے. پھر اور کیا بتائیں گے اس میں، واٹ از دا امپورٹنس آف قرآن فار دا مسلمس ایز اے فرسٹ سورس آف اسلامک لا. میں آپ لوگوں کو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ جب آپ کو توڑیں تقسیم کریں، سب سے پہلے جو قرآن کو ہم توڑیں گے، جب بھی ہم اپنی امپورٹنس کے لیے توڑیں گے تو ہم اس کو توڑیں گے کہ کس طرح کے ایریاز میں قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے. سب سے پہلے قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے ایمان میں. ٹھیک ہے، بلیفس. ٹھیک ہے، بلیفس کو اگر سوال کوئی ایسا آ گیا تو میں اس کو گھس کے بتا رہا ہوں اندر سے کہ بلیفس میں ہم بات کریں گے تو اللہ پہ بلیف، اینجلس پہ بلیف، فرشتوں پہ بلیف، کتابوں پہ بلیف، بکس پہ بلیف. ٹھیک ہے، سارے بلیفس ہمارے پاس موجود ہیں. صحیح ہے، ایمان پہ بات کرتا ہے قرآن. اس کے بعد ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، اپنے طور پہ خود سوچو نا کہ میں مسلمان نیا مسلمان ہوں تو آپ کہیں گے اچھا جی آپ پہلے ایمان لے آئیں. ایمان کے آپ سب سے پہلے بات وہی بتائیں گے کہ آپ کے کیا فرائض ہیں. ٹھیک ہے، obbligations.
ऑब्लिगेशंस हम दो तरह से लिखते हैं, एब्लिगेशंस टूवर्ड्स अल्लाह और टूवर्ड्स ह्यूमंस, हुकूक अल्लाह और हुकूक इबाद, है ना। तोड़ते जाओ आसान हो जाएगा। ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स अल्लाह, ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स ह्यूमंस। अब टूवर्ड्स अल्लाह के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? नमाज है, ठीक है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और टूवर्ड्स ह्यूमंस, ओके, काइंडनेस है, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है, काइंडनेस हो गई। आपके अपने रूलर्स के साथ कैसे रहना है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलुल अम्र, ठीक है। आपको जो है वो कुरान में नेबर्स का जिक्र है, जनरल बात करें ना, ताकि वो ऐसी बात हम ना कर दें जो ना हो, ठीक है। तो काइंडनेस की बात है, पेरेंट्स की बात है, रूलर्स के साथ कैसे कैसे ट्रीट करना है वो बात है, ठीक है। फिर सच है, ट्रूथफुलनेस है, ठीक है, सब्र है, शुक्र है, थैंकफुलनेस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई कि कुरान ने जो है वो ऑब्लिगेशंस बताई टूवर्ड्स अल्लाह एंड टूवर्ड्स ह्यूमन। फिर कुरान ने क्या बताया? कुरान ने टूवर्ड्स ह्यूमन से जब आप निकालते हैं तो इसमें निकालते हैं कि सोशल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, रिलेशंस, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशंस, इसमें निकाह सिखा दिया, तलाक सिखा दी, कवानीन सिखा दिए सारे, विरासत सिखा दी, विरासत का क्या तरीक़ाकार है, कत्ल हो गया तो क्या करेंगे, ठीक है, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो क्या सज़ा क्या होगी, चोरी कर दी तो क्या होगा, तो ये हो गया तो क्या होगा। तो ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप में उसूल बना दिए, आपस में लड़ाई के फैसले करा दिए आप अल्लाह ताला ने कि ये अगर तुम लोगों की सोसाइटी कायम होगी, सोसाइटी में ये ताल्लुक़ रहेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका एक और पार्ट कुरान का। तो ईमान आ गया, ऑब्लिगेशंस आ गई, सोशल ऑब्लिगेशंस आ गई, ऑब्लिगेशन टुवर्ड अल्लाह, ऑब्लिगेशन टुवर्ड अदर ह्यूमन बीइंग्स एंड देन सोशल ऑब्लिगेशन, सोसाइटी कायम करते वक्त क्या करना है, ठीक है। सोसाइटी कायम करते वक्त में मैंने क्या बताया कि आपने निकाह आ गया, तलाक आ गई, विरासत आ गई, कत्ल की सज़ा आ गई, सज़ाएँ आ गई, पनिशमेंट्स कह लें, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें आप देख लें अदर हलाल एंड हराम्स, जिसमें क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, सूद हराम है, ठीक है, क्या कौन से जानवर खा सकते हैं, ठीक है, गैम्बलिंग आ गई, ड्रिंकिंग आ गई, सूद आ गया, झूठी कसम की बात हो गई, तो जनरल लाइफ में दूसरों को नेम कॉलिंग हो गई। तो दूसरी चीज़ें जो हलाल और हराम है इनके अलावा वो भी डिस्कस हो गई। उसके बाद कुरान का टॉपिक क्या है? कुरान का टॉपिक है स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स एंड पिछली उम्मत का। उससे जो है वो हम रिलेट कर पाते हैं, वी कैन रिलेट ड्यू टू दैट कि जी पिछली उम्मतों में ये हुआ तो हम भी उसी सिचुएशन में हैं, और हम लोनली फील नहीं करते, हम डिप्राइव्ड फील नहीं करते, हम सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं फील करते कि हमारे साथ ही सबसे ज़्यादा बुरा हुआ, बल्कि हम ये जानते हैं कि नहीं, हमसे ज़्यादा तकलीफ़ में भी लोग ज़िंदगी गुजार चुके हैं, उनको भी इंसाफ मिला है, ठीक है। तो फिर इस्लाम का जो तीसरा एंगल है, एक आपको एड्रेस किया उसने आपके बिलीफ्स पे, एक एड्रेस किया ऑब्लिगेशंस पे, फिर एक एड्रेस किया कुरान ने आपकी मेंटल हेल्थ को, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कुरान का, ठीक है। ट्रस्ट ऑफ अल्लाह, ठीक है, समवन इज लुकिंग आउट फॉर यू, इज लुकिंग, जब कोई आपका ख्याल रखने वाला मौजूद है, हर वक्त आपको देख रहे हैं, आपको एक मेंटल पीस में आ जाते हैं, आप एक सुकून में आते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तन्हा नहीं हूँ, मैं घर में अकेला नहीं हूँ, चोर डाकू भी आ गए तो अल्लाह मेरे साथ है, ठीक है।
دنیا جزا کی جگہ نہیں ہے، دنیا سزا کی جگہ نہیں ہے. دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں ہمیں قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. جو بھی برا بھی ہو رہا ہے تو قیامت کے دن اس کا اچھا بدلہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اٹ گیوز یو پیس، it gives you mental peace, it gives you confidence, it makes you feel as if you are connected to your God. Actually you are connected to your God when you are reading the Holy Quran with intent. ٹھیک ہے، تو مینٹل اور ہیلتھ بھی اسپریچولی بھی آپ کو گائڈ کرتا ہے. یہ تو انڈیویجول انسانوں کے لیے ہو گیا. ٹھیک ہے، تو سوسائٹی کے رولز سیٹ کرتا ہے قرآن، یہ اس کی آخری بات ہے. یہ بات پیچھے آ چکی ہے حالانکہ، رولز فار سوشل ابلیگیشنز، لیکن یہ الگ سے بات بھی کرنی پڑے گی کیونکہ ٹاپک الگ سے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سیٹ رولز فار سوسائٹی. سوسائٹی کے رولز کیا ہوتے ہیں؟ قرآن نے کیا رولز دیے ہیں سوسائٹی کے؟ انصاف ہے نا، جسٹس دیا ہے. پھر قرآن نے دیا ہے رحم کرو، غریبوں پر، بھوکوں کو کھلاؤ. ٹھیک ہے، آرفنس پہ، غریبوں پر زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہے، بار بار اس بات کا ذکر آیا ہے کہ غریبوں کا خیال رکھو، غلاموں کا خیال رکھو. ٹھیک ہے، تو پور کا یا انڈر پریولیج لوگوں کا. ٹھیک ہے، سوسائٹی کیسی قائم کی ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں کیا کیا باتیں آئیں تھوڑا سا میں وہ کور کر رہا ہوں. تو جسٹس کی بات آئی ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. پور اور انڈر پریولیج کو سپورٹ کرنے کی بات آئی ہے. ٹھیک ہے، سوسائٹی میں بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی سلوک وہ آئی ہے. ٹھیک ہے، اوبیئنگ یور ایلڈرز. کیا ہے قرآن میں کہ اگر تمہارے والدین تم سے کچھ بات کہیں تو تمہیں اف بھی نہیں کہنا، تمہارے منہ سے اف کا احساس بھی نہ نکلے کہ تمہیں ناپسند آئی وہ بات ان کی سن کے. ٹھیک ہے، قرآن میں ہے نا موجود. تو اپنے ایلڈرز کے ساتھ آپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ کو اسٹیٹ کے ساتھ کیا ڈیل کرنا ہے، اسٹیٹ کو اوبے کرنا ہے، یہ بات قرآن میں آئی ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں آیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر آپریشن ہو تو آپریشن بائی ادر اسٹیٹس، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں. ریٹیلیشن کی اجازت ہے. اسٹیٹ کے لیول بات ہو رہی ہے نا، اب چونکہ اسٹیٹ تو ریٹیلیٹ کرے گی نا. اور قرآن نے ہماری اسٹیٹ کے لیے کیا بتایا، نان مسلمس کے ساتھ کیسا رکھنا ہے. مائنورٹیز کو ہم نے ان کو رائٹس دینے ہیں، ان سے جزیہ لینا ہے اور اس کے بعد ان کو پروٹیکٹ کرنا جو ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، اور کیا بتایا اسلام نے، قرآن نے. تو آلموسٹ ہم نے سارے ٹاپکس کور کر لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن ایز اے فرسٹ اسلامک سورس آف اسلامک لا ہماری لائف میں کہاں کہاں امپیکٹ کرتا ہے، ہم نے وہ ساری باتیں کر لیں. فٹافٹ کر کے تیسے بتاؤں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کی امپورٹنس سب سے پہلے کیا ہے کہ ورڈ آف اللہ ہے، اس کی وجہ سے کچھ اور چیزیں نکل کے آتی ہیں. انڈینائبل ہے، ٹروتھ ہے، فرام ناؤ ٹو ٹل فار ایور ہے. کسی ایک ایرا کے لیے نہیں بند ہوا بلکہ ہر ایرا کے لیے موجود ہے، ہر شخص کے لیے اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر قرآن کے اندر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں، قرآن کے اندر بلیفس کے اوپر بات ہے، جس میں اللہ پہ بلیف، فرشتوں میں بلیف، یہ ساری باتیں ہو گئی تھیں. اب آپ لوگ بتائیں گے، قرآن میں بلیف سے بات ہے اور قرآن میں obligation سے بات ہے. کون کون سی obligations ہیں؟ obligation ٹوورڈ اللہ، اس میں یہ والی نماز، زکوٰۃ وغیرہ آ گئی. اور obligations ٹوورڈ ادر ہیومن بینگ میں کیا ہے، کائنڈنیس ہے، پیرنٹس کا اچھا سلوک ہے، ٹروتھفلنیس ہے. سوشل بیہیویئر میں ہماری کیا کیا مزید اللہ تعالیٰ نے obligations پہ بتا دیا کلیئر. اچھا، ایک تو ہے سوسائٹی کیسے فارم کرنی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. ایک فرد، ایک شخص کا سوسائٹی فارم کرنے میں کیا رول ہے، تو اس میں نکاح آ گیا، طلاق آ گئی، یہ اصول ہیں، قوانین ہیں کہ ایک بندے کا دوسرے بندے سے کیا ریلیشن شپ ہے. تو وہ جو ہے نا ہمارے آپس کے قانون کیا ہیں کہ میں تم سے کیا مانگا ہوں، تم مجھ سے کیا مانگوں گا، تم نے یہ نہیں دیا تو تم غلط ہو، میں نے نہیں دیا تو میں غلط ہوں. ٹھیک ہے، تو نکاح ہے، طلاق ہے، ایک دوسرے سے جو بھی ریلیشن شپ ہے، وراثت ہے، فائنینشیل میٹرز ہیں، تو یہ ساری چیزیں، اور مختلف جرائم کی پنشمنٹ ہے، یہ ڈسکس ہوئی قرآن کے اندر. پھر قرآن میں اسٹوریز آف پروفٹس ہیں، وہ کیوں ہیں؟
قرآن ہماری مینٹل ہیلتھ کو اور اسپرچولی ہمیں کیسے وہ کرتا ہے؟ اور اللہ سے کنیکٹ کرنے کی فیلنگ کیا ہے؟ سم ون از لوکنگ آؤٹ فار اس، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ قرآن ہمیں فیل دیتا ہے کہ پھر تیسری فیل ایک اور بھی یہ بھی دیتا ہے کہ قرآن ہمیں ڈے آف ججمنٹ کا جو بتاتا ہے نا، یہ بھی مینٹل پیس ہے. کیوں؟ کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو پھر آپ آخرت میں اس کا حساب پائیں گے. دوسرا، اگر آپ آج کو قربانی دے رہے ہیں تو وہ بھی کوئی ضائع نہیں جا رہی، وہ آخرت میں آپ کو مل جائے گا ایسا. ٹھیک ہے، قرآن کی سوسائٹی کے رولز کیا ہیں صاحب آجی آپ جو بتائی تھیں، ہم دوبارہ بتائیے گا. اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے قرآن نے جو چیزیں بتائی ہیں، جسٹس بتایا ہے، پور انڈر پریولیجڈ، یہ لفظ یاد کر لیں، انڈر پریولیجڈ کو جو ہے وہ قرآن نے بہت ایڈریس کیا ہے کہ ان کا آپ کو خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یتیم کا کتنا ذکر آیا ہے؟ یتیم اور مسکین، یتیم اور مسکین، یتیم اور مسکین کتنا ذکر آیا قرآن میں. پھر اور سوسائٹی کے اندر اور کیا چیز ہے؟ اوبیئنگ ایلڈرز میں نے بتایا تھا، اوبیئنگ ایلڈرز، اوبیئنگ دا اسٹیٹ، فالوئنگ دا ٹریفک سگنلز، فالوئنگ دا رولز آف دا اسٹیٹ، not calling names for your rulers، ہے نا. اب وہ جو بھی آ جائیں، آپ کے پسندیدہ ہوں یا نہیں، نیم کالنگ نہیں کریں اگر قرآن پہ بلیو کرتے ہیں تو. پھر دوسری اسٹیٹ اگر اپریس کریں تو ریٹیلیٹ کر سکتی ہے اسٹیٹ، یہ بات بھی قرآن میں موجود ہے. نان مسلمس کو کیسے جزیہ لینا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو آزادی دینی ہے اپنی ریلیجن کو پریکٹس کرنے کی. ٹھیک ہے، اس کی ایکسپلینیشن حدیث میں زیادہ ہے. اچھا جی، اب بات کرتے ہیں قرآن کی ریلیشن شپ آف دا ہولی قرآن ود حدیث. یہ سیکنڈ پارٹ ہے. پیپر 1 کا سیکشن اے. پیپر 1 کا سیکشن 2A، امپورٹنس آف قرآن ایز اے فرسٹ سورس آف اسلامک لا چل رہا ہے. اٹس ریلیشن شپ، اٹس ایکسپلینیشن تو ہو گئی. اب اس ریلیشن شپ ود حدیث بات کر رہے ہیں. قرآن کی حدیث سے کیا ریلیشن شپ ہے؟ شارٹلی بتائیں گے. قرآن اسٹرکچر دیتا ہے اور حدیث، قرآن اسٹرکچر دیتا ہے، حدیث کمپلیٹ کرتی ہے، حدیث کلر فل کرتی ہے نا، حدیث فلز ڈیٹیلز. اس میں ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایگزامپلز ہوں، جیسے کہ قرآن نے نماز کا حکم دیا، حدیث سے نماز کے ارکان بتائے. ٹھیک ہے، حج کا حکم دیا اور حدیث نے حج کے ارکان بتائے. ٹھیک ہے جی. تو قرآن اور حدیث کا ریلیشن شپ یہ ہے، قرآن آرڈرز دیتا ہے، قرآن اسٹرکچر دیتا ہے، حدیث اس کو ڈیٹیلز فل کرتی ہے. پھر قرآن کہتا ہے، نہیں پہلی والی پہلے تفسیر کی بات کرتے ہیں. قرآن کی آیات کی حدیث جو ہے وہ کیا ہے؟ تفسیر ہے، یعنی ایکسپلینیشن آف دا قرآن. قرآن میں جو بھی کانسیپٹس ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے حدیث یوز ہوتی ہے. پھر تیسری بات کیا بتائی تھی ہم نے کہ قرآن سیز اینڈ حدیث ڈز. ٹھیک ہے، قرآن asks to do، حدیث does، gives example. ٹھیک ہے، ایسے کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ مسلمس کے لیے اب یہ ٹاپک ڈبل کور ہو رہا ہے. قرآن کا تعلق حدیث سے ہی بن رہا ہے اور حدیث کا تعلق قرآن سے بیان ہو رہا ہے. تو یہ دوسری جگہ دوبارہ نہیں کریں گے ہم، یہ ایک ہی جگہ دونوں باتیں ہو گئیں. حدیث کا پوچھیں گے کہ اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے، تو وہ بھی یہی بات ہوگی. ٹھیک ہے، تو قرآن اسٹرکچر ہے، حدیث کمپلیٹ کرتی ہے، قرآن آیات دیتا ہے، حدیث تفسیر بیان کرتی ہے، قرآن
آپ سے کچھ کرنے کو کہتا ہے، حدیث کر کے دکھاتی ہے. اور کیا تعلق ہے قرآن و حدیث کا؟ کچھ رہ گئی بات؟ لاس کے اندر ہی رہ گیا نا، سود کا بتایا گیا، سود حرام نہیں بتایا گیا. یہ تو ہو گئی نا، کمپلیٹ کرتا ہے حدیث قرآن کو، کمپلیٹ کرتی ہے. یہ بات تو ہو گئی، اور وہ جگہ بتا دی جہاں پہ قرآن تھا وہ اس میں کمپلیٹ کرتی ہے. فلز ڈیٹیلز. ٹھیک ہے، یہ میجر اینگل ہیں ہمارے. اب قرآن کا تعلق اجماع اور قیاس سے کیا، اور یہ کر کے ہم پورا ٹاپک ختم ہو جائے گا ہمارے. قرآن کا کتنا، 1 گھنٹہ مشکل سے لگا. اجماع اور قیاس سے کیا تعلق ہے؟ اس میں ایسے تعلق ہے جو قیاس کا نقطہ ہے وہ قرآن سے متصادم تو نہیں. جی، چونکہ قرآن از دا پرائمری سورس، سو نو اجماع نو قیاس کین کانٹرڈکٹ قرآن. پرائمری سورس کیوں ہے، پھر یہ پیچھے چلے گئے نا آپ، اس پہ آپ ساری تفصیلات بتائیں گے. میں نے پرائمری سورس کو ٹچ کیا خالی، باقی اب سب وہی والی چیزیں جگا دیں گے واپس. سوال میں تو یہی پوچھیں گے نا، پرائمری سورس کے بارے میں تھوڑی. یہ لنک ہو کے چھوٹا ہی سوال آتا ہے نا، 4 نمبر کا سوال ہے، تو آپ پرائمری سورس کو ٹچ کر سکتے ہیں اوپر سے. یہ قرآن چونکہ پرائمری سورس ہے، ورڈ آف اللہ ہے، تو اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. وہ ہمارا پرائمری مین ریزن فار بلیف ہے، یا مین بلیف ہمارا اس کے اوپر ہے. تو ہم قرآن کے اگینسٹ کسی بھی اجماع اور قیاس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کوئی اجماع کہلائے گا ہی نہیں اگر وہ قرآن کے خلاف ہوگا، کوئی قیاس کہلائے گا ہی نہیں اگر وہ قرآن کے خلاف ہوگا. ایک دن حدیث کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری بات کرنے کے بعد لیکن آپ یہ کہیں گے بٹ سم آیاز ہیو، یہ میں ایڈیشنل بات بتا رہا ہوں، آپ کے کورس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، سم آیاز ہیو ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز. تو اس کی وجہ سے قیاس میں ڈفرنس آ سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایکسیپٹیبل ہے. اللہ تعالیٰ نے جن معاملوں میں واضح کرنا تھا ان میں واضح ہی بات کی. نماز تو نماز، جن معاملوں میں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مسلم تھوڑا سا ایک دوسرے سے تھوڑا فرکشن آئے، ایک دوسرے سے کھینچتا نہیں ہو. ریئل لائف ہے نا، ریئل لائف میں سب کچھ ہونا چاہیے، ہے نا. آپ ایسی فلم دیکھیں گے، کوئی ایسا ڈرامہ دیکھیں گے جس میں ایک ہیرو ہوگا اور بس وہ ہیرو ہوگا، بس کوئی دشمن نہیں ہوگا، کوئی مشکل نہیں آئے گی لائف میں، کوئی پرابلم نہیں ہوگا، بس وہ ہیرو ہوگا، چلتا ہوا جا رہا ہوگا، فلم ختم ہو جائے گی. یہ میں جیت گیا. تو جب تک ڈیفیکلٹی نہیں آئے، پرابلم نہیں آئے، ہرڈلز نہیں آئے، فرکشنز نہیں آئے، تب تک کلائمیکس ہی نہیں آتا، مزہ ہی نہیں آتا لائف میں. تو جو لائف کی بیوٹی ہے وہ سامنے ہی تب آتی ہے تھوڑی سی فرکشنز ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ کہ مین ٹاپک نہیں ہے، مین بلیف نہیں ہے، جہاں پہ ہمارا ٹچ نہیں ہو رہا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی اجازت دی. اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تنوع کی اجازت دی ہے. تنوع از انواع و اقسام، تنوع نہیں، ویریشن، ویریبلٹی، پرسنلائزیشن. ٹھیک ہے، جو چیزیں فرض نہیں ہیں، جو چیزیں ایمان کا بنیادی ایمان نہیں ہیں، ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنوع کی گنجائش دے دی. یہی انسان کی خصوصیت ہے. ایک موٹا، ایک پتلا ہے، ایک لمبا، ایک چھوٹا ہے، ایک کی الگ عادت ہے، ایک کی الگ عادت ہے. ہر انسان کی اپنی اپروچ بھی ہے، وہ گنجائش چاہتا ہے انسان. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ سب لوگ میرے ویسے اسٹوڈنٹ بن جائیں جیسے یہ ایک شخص اسٹوڈنٹ ہے، نہیں بن سکیں گے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ 4 باتیں تو آپ میری مان لیں کہ ٹائم پہ آئیں اور یہ کریں اور یہ کریں، باقی اپنے اپنے حساب سے اچھے اسٹوڈنٹ بن جائیں، اب ہو سکتا ہے معاملہ. ابھی آپ اچھے اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں. تھوڑا سا اپنا اینگل بھی دیکھیں گے نا، یار میں خوش کرنے کے لیے کھانا اچھا پکا کے لے آؤں، کھلا دوں، میں خوش کرنے کے لیے یاد کر کے آ جاؤں، میں خوش کرنے کے لیے اچھا تیار ہو کے آ جاؤں، یونیفارم اچھا پہن لوں، میں خوش کرنے کے لیے فلانا کام کر لوں. تو تھوڑا اینگل کی گنجائش دینی پڑے گی. انسان اگر انسان کی طرح سے کام کرنا ہے، مشین تو نہیں بنائی، مشین تو نہیں ہے نا، فرشتے تو نہیں ہیں. تو تنوع اللہ نے پیدا کیا، چونکہ خود اس مخلوق میں تنوع پیدا کیا اللہ نے، اس لیے تنوع کے ساتھ ایکشن کی گنجائش رکھی ہے. اسی لیے قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جس میں اوپینین ڈفرینٹ لیا جا سکتا ہے، اس میں آپشنز ہیں. اس آیت کو اس طرح سے ورڈ کیا گیا ہے کہ مختلف لوگ اس کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، اور وہ فرض اور بیسک ایمان سے متعلق نہیں ہے.
وہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. خود قرآن نے فرما دیا کہ ہم نے محکمات نازل کی ہیں اور متشابہات نازل کی. محکمات میں کوئی ایشو نہیں ہے, سب سیم پیج پہ ہیں. یہ وہ ہیں جو اللہ سے ایمان سے متعلق ہیں, یہ وہ ہیں جو فرائض سے متعلق ہیں, اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں. ہاں جہاں پہ احکامات و فرائض کی بات نہیں آ رہی, ایمان و فرائض کی بات نہیں ہے, وہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مارجن دیتے ہوئے جنرلائز بات کی ہے تاکہ آپ تھوڑا اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لو. آپ اس حساب سے کر لو, آپ اس حساب سے کر لو, دونوں اوکے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس بات کو ثابت کر کے دکھایا ہے کہ صحابہ جب پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. ایک صحابی پوچھتے تھے اگر ایسے کر لیں, آپ کہتے تھے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. تو ایک دو اوپینینز الگ الگ آتے تھے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الاؤ کرتے تھے. اور جب بہت زیادہ صحابہ کوشش کرتے تھے نہیں ون فائنل کر دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے تھے کہ تم نے ون فائنل کرا دیا, سب لوگ پھنس جائیں گے, ہر ایک کو صرف یہی کرنا پڑے گا. لیکن اللہ نے جہاں گنجائش رکھی ہے کہ ڈفرینٹلی بہیو کر سکتے ہیں, وہاں ڈفرینٹلی بہیو کرنے دو. یہ تنوع اللہ کا پیدا کردہ ہے, اللہ نے خود انسان الگ طرح کے پیدا کیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کی گنجائش دے رہے ہیں, تم نہیں لے رہے. ہوتے ہیں نا بعض لوگ, نہیں بس ایگزیکٹلی بتا دیں, ایک ایک چیز بتا دیں, بس ایگزیکٹلی بس وہی کرنا چاہیں گے, ہم اپنے حساب سے نہیں کرنا چاہتے. جب اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اپنے حساب سے کرو اور پھر رسپونڈ کرو اللہ کو, تو آپ کو وہاں کر سکتے. تو میں اتنی تفصیل میں خود اس لیے چلا گیا, سوری تفصیل کا پیریڈ نہیں تھا, کہ چونکہ میں نے یہ آپ کو کہا کہ اجماع اور قیاس میں ہم ہر وہ چیز ریجیکٹ کر دیں گے جو قرآن کے خلاف ہے, لیکن اس بات کا مارجن موجود ہے کہ وہ آیات جو فرض اور واجب, فرض اور ایمان سے متعلق نہیں ہوتی, ان میں بعض اوقات اس بات کا مارجن ہوتا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ایگزسٹ کر سکے, تو اسی لیے وہ مختلف طرح کے قیاس ایگزسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی حدیث کے معاملے میں بھی ہے. وہ حدیث جو ایمان اور فرائض کے متعلق واضح ہے, اس میں تو بالکل کلیئر ہے مسئلہ. لیکن بعض معاملات میں گنجائش رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہاتھ یہاں باندھوں کہ ہاتھ یہاں باندھوں, چونکہ وہ اس لیول کا امپورٹنٹ نہیں تھا, اس لیے گنجائش تھا کہ یہاں بھی باندھ لو, یہاں ہی باندھ لو. ٹھیک ہے, تو ایک ہی حدیث کی مختلف انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نکلتا ہے, نہیں اس حدیث سے مطلب یہ نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں پہنچ کے پڑھنا. اب راستے میں صحابہ کی جماعت کی عصر قضا ہونے والی تھی, تو آدھے صحابہ نے کہا کہ عصر کی نماز وہاں پہنچ کے پڑھنے کا حکم ہے, ہم وہیں پہنچ کے پڑھیں گے. دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں, عصر کی نماز وہاں پہنچ کے پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ عصر کہ جلدی جانا, دیر نہ ہو جائے تمہیں, لیکن دیر ہو گئی کسی وجہ سے, تو اب عصر ہم یہیں پڑھیں گے. وہاں یہ عصر کی نماز وہاں پہنچ کے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عصر پڑھنا ہی نہیں, بلکہ یہ تھا کہ جلدی چلے جانا تاکہ عصر وہاں مل جائے. لیکن اگر دیر ہو گئی کسی وجہ سے تو عصر ہم یہیں پڑھیں گے. تو دونوں صحابہ نے الگ الگ اپنا مائنڈ سیٹ تھا ان کا, اور جب وہ واپس آدھوں نے پڑھ لی, آدھوں نے نہیں, آدھوں نے وہاں جا کے پڑھی. جب واپس ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان سے مسئلہ پوچھا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں درست تھے. جس نے حدیث کو لٹرلی لیا, ورڈ ٹو ورڈ لیا کہ جی نماز عصر کی وہیں پڑھنا اور وہیں پڑھی, تو یہ لٹرل میننگ لے لیا, یہ بھی ٹھیک ہے. اور جس نے انٹرپریٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب یہ تھا, اور قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو نماز تو وقت پہ فرض ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ نہیں سکتے کہ نماز وقت ہو جائے پھر بھی نہ پڑھنا. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہ رہے ہوں گے کہ وہاں جلدی پہنچ جاؤ, اور اگر پہلے نماز ہو جائے تو پڑھ لینا. اب دیکھو کیسے عجیب بات ہے کہ وہ کہیں گے وہ بھائی حدیث کے الفاظ میں لکھا ہے نماز مکہ جا کے پڑھنا, تم یہاں مدینہ میں کیسے پڑھ رہو. خیر یہ بہت بڑا ڈسٹینس بول دیا میں, اتنا بڑا ڈسٹینس عصر اور مغرب میں نہیں ہو سکتا, لیکن جنرل بتا رہا ہوں ایک ایسی مثال کے طور پہ کہ حدیث میں لکھا ہے کہ مکہ میں پڑھنا, تم نے کیسے مدینہ میں پڑھ لی. انٹرپریٹ کیا اس بات کو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہی چاہ رہے تھے, تو اس انٹرپریٹیشن میں بہت سے لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں. لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اس بات کی کہ ہاں دونوں گروپس نے صحیح کیا, اس نے بھی صحیح کیا, اس نے بھی صحیح کیا, دونوں کی. تو یوں اس طرح کے اختلافات موجود ہو سکتے ہیں. تو یہ قیاس پہ ہم نے بات ختم کی. پوائنٹ نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. ہم نے ریویو کر لیا اس بات کا کہ ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف قرآن کیا ہے. ٹھیک ہے, سگنیفیکینس آف قرآن ان مسلمز لائف, مسلمانوں کی, سوری یہ لاسٹ پوائنٹ تھا اس میں, مسلمانوں کی زندگی میں قرآن کی سگنیفیکینس کیا ہے. اتفاق یہ ہے کہ جب ہم پیچھے پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس کو ڈسکس کور کر لیا. ٹھیک ہے, مسلمانوں کی زندگی میں قرآن کی سگنیفیکینس کیا ہے, جو ہم نے یہ ڈسکس کیا نا کہ قرآن فرسٹ سورس آف اسلامک لا ہے, تو ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک دفعہ میں جلدی سے ریویو کر دیتا ہوں اس بات کا بھی, تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ وہ کیا چیزیں ہم نے ڈسکس کر لیں. کہ ہم نے دیکھا کہ قرآن کی امپورٹنس ہے, بیسک سورس آف اسلامک لا ہے, اللہ کا ورڈ ہے. ہم نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کی تھرو آؤٹ سوچیں اور زندگی قرآن پہ مبنی ہے. ہم اپنے
ایمان قرآن سے لیتے ہیں, ہم اپنے فرائض قرآن سے لیتے ہیں, ہم اپنی فرائض ٹورڈز اللہ قرآن سے لیتے ہیں, ہم نے فرائض ٹورڈز ہیومن بینگز, اب انڈیویجول ٹو انڈیویجول ہیومن بینگز بھی اللہ سے قرآن سے لیتے ہیں, ہم اپنے فرائض ٹورڈز سوسائٹی قرآن سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اسٹیٹ کے فرائض ٹورڈز دوسری اسٹیٹ قرآن سے لیتے ہیں, ہم اسٹیٹ کے فرائض ٹورڈز دوسرے انڈیویجولس قرآن سے لیتے ہیں. تو یہ ساری قرآن جو ہے ہمیں ان تمام جگہوں پہ بنیادی طور پہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے اسلام کے بیسک کانسیپٹس کو ہمارے ذہن میں بٹھانے کے لیے. تو ہمارے ایکشنز اور ہماری تھاٹس قرآن سے ہی نکلتی ہیں, قرآن سے ہی وجود پاتی ہیں. تو یہ بات ہم پیچھے کر چکے, اسی انداز سے ہم نے ڈسکس کیا تھا جب ہم قرآن کو ایکسپلین کر رہے تھے, تو اس لیے ٹاپک یہاں پہ کور ہو گیا. کوشچن نمبر 2 ہمارا کور ہو گیا. اچھا, میں ایسا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو ٹکڑوں میں توڑ دیتا ہوں تاکہ ایک لمبی ویڈیو نہ بنے. کہ کوشچن نمبر 2 ہمارا کور ہو گیا کہ دا ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف قرآن کا ریویو ہو گیا. اب ہم اگلا ریویو ابھی فوراً ہی کرنے جا رہے ہیں, وچ از دی لائف آف دی ہولی پروفٹ. ٹھیک ہے, تو اس کو میں نیکسٹ ویڈیو میں کر لیتا ہوں, ویڈیو بریک کر دیتا ہوں تاکہ جس کو سننا ہو اس کو سننے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. اوکے, تو یہاں تک آپ سے گزارش چاہیے گی, اور اگلی ویڈیو پہ جلد ہی آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.